बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ज्यादातर सियासी मलबा इन पर डालते चले जा रहे हैं। खान साहब ने कल भी इनके खिलाफ गुफ्तगू की थी और आज भी साबिक आर्मी चीफ इनकी तनकीद का हदफ रहे। जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा जो अरशद शरीफ से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ, जो शहबाज गिल से हुआ। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की मैं सख्त खिलाफ था। मैंने जेल गया उनके दौर में। मैंने कभी इस तरह की सख्ती उस दौर में नहीं देखी थी जो मैंने इस जनरल बाजवा के इस दौर में देखी। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। NRO 2 दिया इनको, पहले इनको ऊपर बैठाया, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। वो 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी नीचे, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान की अगली सियासत जनरल बाजवा के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और ये रोजाना की बुनियाद पर इन्हें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। पीटीआई ने आज कौमी असम्बली से अपने इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर को खत भी लिख दिया और हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी का एतराफ भी कर लिया। ये खत मैं भेज रहा हूँ एज वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई और डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दे ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नेक नियति से ब्रिज बिल्डिंग की कोशिश की लेकिन उन्हें भी मायूसी हुई। हम तो इस्तीफे दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा सब्सिडरी बन के कुछ इस्तीफे का मान लिए, कुछ इस्तीफे नहीं माने, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाया जाए। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा लिख दिया है और स्पीकर को कहें कि फौरी तौर के ऊपर हमारे लिए टाइम दें और आए सारे मेंबरान, हम जाएंगे। पीटीआई हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाती चली जा रही है जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करती चली जा रही है। टेरियन के केस की 20 दिसंबर से समाज शुरू होगी। आज सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस भी शुरू कर दिया और इमरान खान के खिलाफ 6 अरब रुपए के 2 हारों का एक नया स्कैंडल भी सामने आ रहा है। मुर्शद ने खुद जो ज्वेलरी और जो हीरे पकड़े वो बेचे। इसमें दो ममालिक से जो मिले, इसका मुहतात अंदाजे में जो लगाया गया वो 6 अरब पाकिस्तानी बनता है। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़। ये तो बनी गाला जिस दिन कोई रेड हुआ तो मुझे लगता है कि काफी सारा पाकिस्तान का कर्ज जो है या गरीबों के जो पैसे हैं वो इनकी ज्वेलरी बॉक्स और इनके लॉकर में से बरामद होंगे। इसका मतलब यही है कि एक तरफ इमरान खान दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत इनके ऊपर दबाव डालती चली जा रही है। क्या इसका मतलब यह लिया जाए कि मुल्क में अब सियासी मुज़ाकरात नहीं होंगे और मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे पहले सेगमेंट में शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आज की जो गुफ्तगू है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की, उसे यूं महसूस होता है कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला था वो अब खत्म हो गया है और अब मामलात जो है आगे तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या तो आप ठीक रहे हैं, पर ये तसादम नहीं है। असेंबलियों को छोड़ना तो तसादम नहीं है। हम कोई अभी कॉल नहीं दे रहे, वो असेंबलियों को छोड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए, नायल किया जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट का टाइम बढ़ाया जाए। वो कबूल नहीं है और 17 को वो डेट देगा असेंबलियां तोड़ने की और मरकज को, कौमी असेंबली को खत लिख दिया, जाके MNA कहेंगे स्पीकर को, स्पीकर साहब हमारी सलाम अलैकुम कबूल करें, हम जा रहे हैं। और ये परवेज इलाही साहब तैयार हैं पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए? नहीं तैयार है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला तैयार है। क्योंकि मोनस इलाही साहब 2 बार मिले हैं, परवेज इलाही साहब नहीं मिल रहे इमरान खान साहब से। मैं मोनस इलाही आजकल परवेज इलाही का सारा कुछ देख रहा है और मेरी मुलाकात हुई है आज खान साहब के साथ और मैं जब मुलाकात खत्म हुई है उसके बाद मोनस इलाही की हुई है और इमरान खान डिटरमिन है। मैं वापस पिटी आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं कल लिबर्टी चौक में आपका होना जरूरी है, इसलिए मैं रुक गया हूं और दोनों असेंबलियां भी तोड़ेगा और कौमी असेंबली भी तोड़ेगा और
17 کو رات 8 بجے وہ خطاب کرے گا. اور یہ فرمائیے گا کہ یہ خیال ہے کہ 23 شاید دسمبر آخری دن ہوگا پنجاب اسمبلی کا، تو یہ بات درست ہے 23 یا 24 تاریخ کو ختم ہو جائے گی اسمبلی؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا، پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد نہیں ہو سکتا، پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ فرمائیے گا خان صاحب کے اوپر جو نااہلی کی تلوار اس جو لٹک رہی ہے کہ 2 کیسز کھل رہے ہیں اور تیسرا اب توشہ خانے سے ریلیٹڈ 2 ہاروں کا ایک نیا سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے، تو اب یہ ٹیرین کا کیس ہے یا پھر دوسرا توشہ خانے کا کیس ہے جو آج سیشن کورٹ نے اس کی ہیئرنگ پہ شروع کر دی ہے، تو کہیں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے اوپر خاصی تلواریں لٹکائی جا رہی ہیں اور انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خواہش ان کی یہی ہے کہ وہ نااہل ہو، کیونکہ یہ 13 پارٹیاں اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو نااہل کیا جائے. لیکن 22 کروڑ یا 24 کروڑ کی عوام میں سے 16 کروڑ جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے. آپ اس کو نااہل بھی قرار دے دیں گے تو اس کی فوٹو پہ بھی جو ہے پی ٹی آئی 2/3 اکثریت لے جائے گی. یہ بے وقوف ہے، ان کو حالات کی سمجھ نہیں آ رہی. ٹکٹ تو بعد کی بات ہے، اس کی فوٹو بھی بکے گی الیکشن میں، ہم بے شک ہوں یا نہ ہوں. لیکن اس وقت تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ان سب کے چہرے دیکھیں، ان کی 78 منسٹروں کے دیکھیں. 2 ارب روپیہ بلاول وہاں خرچ کرایا، 2 روپیہ اشتہاری مہم پہ آپ کو خرچ کر رہا ہے. ملک میں نہ روٹی ہے پانی ہے. افغانستان کے حالات اتنے ہیں کہ جو ہمیں ڈر تھا وہی ہو رہا ہے، جو خوف تھا وہ شروع ہو گیا. اور ملک جو ہے اندر سے ٹوٹا کرتے ہیں، سرحدوں سے نہیں ٹوٹا کرتے. روس جو ہے معیشت سے ٹوٹا، روس اکانومی سے ٹوٹا. روس جو ہے کسی تاشقند ازبکستان یا ترکی میں کسی جگہ کسی نے جلوس نہیں نکالے. روس اس وقت ٹوٹا جب معیشت ٹوٹ گئی. تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کی ضامن ہے، اور سیاسی عدم استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی، سیاسی استحکام کے بغیر. اور یہ فرمائیے گا سر کہ صدر صاحب مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے کوئی مسلسل مفاہمت نہیں ہے، وہ توڑے گا اسمبلی. ٹھیک ہے، پاس رکھیں اپنی مفاہمت کو. اور صدر صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ ناکام ہو گیا، آپ کا خیال ہے؟ صدر صاحب کے پاس جو فارمولہ ہے، ابھی کھانا تھا میں تو نہیں گیا، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. صدر صاحب کے پاس جو فارمولہ ہے یا گورنمنٹ کا، میں نے آپ کو ایک لائن کا بیان دے دیا ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگاؤ اور کیئر ٹیکر کی حکومت لمبی کراؤ، تو پھر نواز شریف آئے گا. ہم کہتے ہیں نواز شریف کو بلاؤ، الیکشن کراؤ. 2 اسمبلیوں میں کمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کمپین، یہ قوم میری بات یاد رکھے کہ سندھ میں عمران خان اس دفعہ کمپین کرے گا. ایسی کمپین کرے گا کہ لگ پتا جائے گا. اور وہ بغاوت ہوگی وڈیرا ازم کے خلاف، وہ بغاوت ہوگی منی لانڈرر، چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے خلاف، کہ بھاگنے کی ان کو جگہ نہیں ملے گی. لوگ نکلیں گے ان کے کیمپ سے پرچی بنا کے، لوگ نکلیں گے ان کے ایس ایچ او اور پٹواریوں اور ٹھیکیداروں کے زیر عتاب، لیکن ووٹ عمران خان کو دیں گے. اور یہ فرمائیے گا شیخ صاحب کہ جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس سے جو پاکستان کا ابھی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں بہتری آئے گی یا خرابی مزید بڑھ جائے گی؟ یہ تو اندھوں کو پتا ہے مزید خرابی بڑھ جائے گی. تو پڑھائی کس نے ہے؟ اچھی بلی حکومت سے پنگا کس نے لیا ہے؟ اچھی بلی حکومت کے ساتھ کس نے سارے مسئلے کیے ہیں؟ یہ تو اپنی خیر منائیں، اپنی باپ کی خیر منائیں، باپ کے باپ کی سیاست کو دیکھیں اور اس مینگل کی سیاست کو دیکھیں، ایم کیو ایم کی سیاست دیکھیں. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، آج دوسرا دن ہے کھیل کے شروع ہونے کا. 30 دسمبر تک اب انتظار کریں، بہتر خبریں آپ کو ملیں گی. اچھا، یہ نیوز ملیں گی. جی یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اور عدلیہ کو سامنے آ کے یا مذاکرات کروانے چاہیے یا الیکشن کروانے چاہیے؟ دیکھیں، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں. عدلیہ ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں. ملک کی سلامتی کی اور ملک کی دفاع کی ذمہ دار فوج ہے. اور ملک سرحدوں پہ نہیں ٹوٹا کرتے. ہمارے پاس بھی پھلجڑی ہے، کوئی بھی ملک کی سرحدوں کو نہیں چھیڑ سکتا. ملک کو اندر سے توڑنے کی سازش کی گئی ہے. یہ سارا جو گیم ماسٹر پلان ہے وہ پاکستان کی ایک مقبول حکومت کو اندر سے گرانے کا پروگرام ہے. اور میری خواہش ہے، اور آج عمران خان نے کہا کہ میں کہوں کہ بلا آئے گا نواز شریف بھی آ جائے، اس کو پتا لگے کتنے کا. کبھی نہیں آئے گا جب تک اس کو بیساکھیوں کا سہارا نہیں ہوگا. اور
حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا چوئی صاحب کہ ان تمام کیسز کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی سمتی سے غیر قانونی طریقے پہ پاس کیا. یہ نیب کی ترمیم ختم ہوگی اور ٹوکرا ان پہ رکھا جائے گا اور ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو ECL میں ڈالا جائے. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو اندر سے سازش کی گئی پاکستان کو توڑنے کی یا پاکستان کی سب سے مقبول حکومت کو گرانے کی، یہ کس نے کی ہے سازش؟ توڑنے کی تو چودھری کہہ سکتا ہے نا، پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا. انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، ہماری 16 کروڑ نوجوان زندہ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارے عظیم فوج کھڑی ہے. ٹھیک، آپ چوچے نہیں ہیں، آپ کوئی 14 سال کی دوشیزہ نہیں ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے کس نے توڑا ہے. ویسے کس نے کیا ہے؟ اس ویسے حکومت کو کس نے توڑا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ یہ 25 کروڑ روپے میں اور 30 کروڑ میں. اور ہمارا چور ڈاکو لٹیرا کنگ لوٹا جو ہے ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہے. ایسی اسمبلیوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے؟ یہ گاربیج ہیں، ان کو کیا حیثیت ہے؟ ان پر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جانا تو دور کی بات ہے. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور صداقت علی بھائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بھائی صاحب یہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں. اب توشہ خانہ کا کیس سٹارٹ ہو گیا اور ٹیرین کا کیس جو ہے وہ 20 دسمبر ہے، وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. اور اب 6 ارب روپے کے 2 ہار ہیں، ان کا ایک نیا کیس ڈیولپ کر رہے ہیں ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں گے، ادھر سے آپ نااہل ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو ٹولہ مسلط کیا تھا، انہوں نے سوائے اپنے آپ کو NRO دینے کے اور نیب کا قانون تبدیل کر کے اپنے 50 بڑے کیسز معاف کرانے کے، ملک کے لیے یہ عذاب ثابت ہوئے ہیں. چاہے وہ انسانی حقوق ہوں، چاہے وہ میڈیا کی آزادی ہو، چاہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ معیشت ہو، ہر طرف سے تباہی 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 ہے. اب اس کی وجہ سے یہ خود کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ایگزاسٹ ہو گیا، ہماری سیاست ختم ہوگی، ہم نے شاید کوئی ریاست بچانی تھی. وہ تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ آج پاکستان کے جتنے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز ہیں آج سے 20 دن پہلے اس سے کم تھے، اور 2 مہینے پہلے اور کم تھے، اور 8 مہینے پہلے تو تھے ہی نہیں. اب آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو پھر تو 100% چانسز ہو جائیں گے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. عمران خان پہ توہین مذہب، توہین عدالت، دہشت گردی، پتہ نہیں فورن فنڈنگ کے سارے کیسز بنانے کا ایک مقصد ہے کہ ان چوروں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن سے بھاگنے کا ان کے پاس ایک کوئی طریقہ ہے. کسی طرح عمران خان جو اتنا بڑا ایک طوفان ہمارے سامنے کریڈیبلٹی کا کھڑا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ کریں، یا کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں اور پھر الیکشن لڑیں. توشہ خانے کا کیس ہے سر، وہ دیکھیں نہ کیا کیس ہے؟ اب مجھے آپ بتا دیں کیا کیس ہے؟ ٹیرین کا کیس ہے. پہلے توشہ خان کا بتائیں کیا کیس ہے؟ وہ ظاہر ہے وہی کہتے ہیں 62 کا کیس ہے. اب اسی طرح جو یہ نیا کیس جو ہاروں کا بن رہا ہے، آپ اگر اس قسم کی گڑبڑ نہ کرتے کوئی کیس نہ. اچھا مجھے آپ بتائیں توشہ خانہ میں کیا کیس ہے؟ عمران خان نے گڑی جو ان کا تحفہ ملا تھا قانون کے مطابق پیسے لے کے لی اور باہر اس کو بعد بیچ دیا اور اپنے ڈکلیئر کر دیا. جس نے لی ہے وہ بھاگ گیا، وہ کہتا ہے میری رسید ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ گڑی لی عمران خان نے، عمران خان کی پراپرٹی ہے، عمران خان نے پیسے دے کے لے لی، ختم. اس کے بعد انہوں نے بیچا اور اس کی جو انکم بنی وہ ڈکلیئر کر دی. وہ ڈکلیئر نہیں کی نا، ڈکلیریشن کا ایشو ہے. دیکھیں نا چوہے صاحب، اب آپ یہ ایشو ہے. ادھر یہ نہیں سنیں، ادھر شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کتنے 16 ارب روپے، زرداری صاحب کے کیا وہ فالودے والے اکاؤنٹ میں اربوں روپے، وہ پتہ نہیں وہ یعنی 50 بڑے کیسز جو اربوں روپے. ان کے مقابلے میں اگر اس پوری پی ڈی ایم کی 14 چور جماعتوں کو اگر عمران خان کی گھڑی ملی ہے تو اللہ کے واسطے عمران خان سے معافی مانگ لو، صلح کر لو، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. اچھا جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس کوئی نہیں ہے، بلا وجہ کیس بنا رہے ہیں. پہلے آپ نے 2 کیس بنائے، توشہ خانے کا کیس جو ہے وہ اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ فوجداری دہشت گردی کا کیس بنایا، توہین عدالت کا بنایا، توہین مذہب کا بنایا. اس کے بعد آپ نے ٹیرین خان کا کیس جو ہے وہ بنا لیا، اور تیسرا جو ہے نا اب آپ نئے جو ہار ہیں 2 ہار ان کا آپ نیا کیس بنا رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں جی مندوخیل صاحب؟ ویسے یہ ساری باتیں جو میں اور آپ کریں گے نا تو کہہ رہے کون سا کیس ہے؟ گڑی کا کیا کیس ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ سعودی کنگ نے ایک اسپیشل دنیا کی یونیک گھڑی بنایا جس میں مکہ مکرمہ کی تصویر تھی، اور غالباً اس کی قیمت جو ہے نا اس وقت 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ بتا رہے ہیں.
اور چاہے جتنے بھی ہو کہ ان کے تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ تحفہ آپ نے بازار میں نیلام کیے, گویا آپ نے تحفہ نیلام نہیں کیے, آپ نے سعودی کنگ کی محبت کو نیلام کیا. سر آپ گاڑیاں لے گئے تھے توشہ خانے کی, آپ کو یاد نہیں سر؟ ہم نے بیچا ہے, ہم نے بیچا ہے اس کو. اچھا آپ کا ایشو وہ ہے کہ بکنے نہیں چاہیے. اب یہ 2 ہار جو ہیں وہ تو نہیں بکے, تو ان کا کیس کیوں بنا رہے ہیں پھر؟ یہ 2 ہار جو ہے نا وہ پہلے اس نے توشہ خانہ سے لیے, بازار میں بیچے, وہ پیسے لے کے پھر اس نے وہ جو 20% وہ جمع کیے. اب اچھا وہ گاڑیاں کہاں ہیں جو آپ لوگ لے گئے تھے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں صرف ان کے بارے میں بات نہ کریں گے, گاڑیوں کے بارے میں کرے کیوں نہ, ایک طرف گاڑی ہے ایک طرف گھڑی ہے. کرے نا, بالکل کرے. دیکھیں اب ایسی سا فرق ہے. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران ہیں دنیا بھر میں جب یہ جاتے ہیں وہ تحفے دیتے ہیں. پھر تحفے یہ ہوتا ہے کہ توشہ خانہ میں پڑے ہوتے ہیں, اس کی جو پرائس سے وہ ٹھیک ہے. گاڑیاں نہیں لے سکتے آپ بھائی, گاڑی تو لے نہیں سکتے. میں صرف آپ کو گاڑی خریدی بھی نہیں ہے, یہ بھی ہے, گاڑی خریدی بھی نہیں ہے, گاڑی بغیر خریدے ہوئے آپ لوگ لے گئے. اچھا تو بغیر خریدی اگر کی ہے, آپ نے 3.5 سال حکومت کی ہے, تو آپ یہ لے آتے سامنے. آپ نے کیوں پردہ رکھا؟ کیونکہ آپ کا اپنا پروگرام تھا. کیسز پہلے سے چل رہے ہیں. تو نہیں, آپ مجھے بتائیں 3.5 سال میں خود پختونخوا کی نعمتوں نے تالے لگائے, اور باقی اس نے ادھر ادھر یہ جو نہیں وہ مقصود چپڑاسی, ان کی اپنی 3 چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 71 کروڑ نہیں نکلے. وہ جا کے FIA میں اسٹیٹمنٹ پڑے ہوئے ان ملازمین کا کہ ہم سے چیک بک سائن کر کے لے لیے, ہمیں نہیں پتا, ہماری تو 25,000 تنخواہ تھی. یہ نہیں ہے, یہ کار کرے. اب سوال یہ ایک مثال پشتو کا ایک مثال ہے, چلو تھوڑا سا سخت ہے, میں اس کو تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کی. آپ کی بڑی مہربانی. کہ ایک شخص اگر آپ کے کپڑے اتار دے, میں کپڑے بول رہا ہوں جبکہ ایک کپڑا ہے وہ, آپ کے کپڑے اتار دے تو عزت ہے, اتار دیا, اور اگر آپ محسوس نہ کرے تو وہ 4 گز کا کپڑا ہی ہے, اور کیا ہے. تو یہ وہی بات کرے اور کچھ نہیں. اچھا ویسے اب ایشو یہ ہے منتخب صاحب کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے بارے میں, جو یہ جو 12 یا 13 یا 14 پارٹیاں ان کے بارے میں, کہ آپ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر پا رہے عمران خان کا, تو اب کیونکہ وہ میدان جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, تو اب آپ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ گیا, آپ نے چھوٹے چھوٹے کیس بنانے شروع کر دیا. یہ اوچھے ہتھ کنڈے تو ابھی دیکھے ہی نہیں اس نے. جس طرح ہم نے برداشت کی, ہماری قائدین نے برداشت کی, تو دیکھے ہی نہیں ہے ابھی تک. تو وہ شلوار سے 4 گولیاں نکل گئی, وہ آپ نے دیکھا ہے کلپ گورنر, سابق گورنر عمران اسماعیل کے. ہاں تو بات یہ ہے کہ خیال اندر ہی رہنی چاہیے تھی. وہ ایک لطیفہ کسی نے ٹک ٹاک بنایا, وہ عمران صاحب کہہ رہے کہ وہ عمران اسماعیل کی شلوار سے 4 گولیاں نکل گئی, وہ اگلا کہتے ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ شلوار سے گولیاں نکل رہی ہے, جس دن گولیاں پھنس جائیں تو ادھر پتہ چلے گا اس وقت کہ بھائی کیا ہوتا ہے. آپ دھمکی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں کوئی نہیں, میں خدا کی قسم, بڑی پارٹی, میں خدا کی قسم کہتا ہوں, مجھے اپنا گلہ اپنی حکومت سے ہے. آپ نے اتنا کلیئر کٹ چوری چکاری کی, اور یہ کہتے ہیں یہ چور چکے, خود تو سرٹیفائیڈ چور ہیں. سلیکشن کمیشن نے جب آپ کا فیصلہ دے دیا, آپ کو نائل کر دیا, تو آپ کو تصدیق کر دیا کہ آپ سرٹیفائیڈ چور ہیں. اب ایسا ایشو یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو کیسز ہیں, آپ ان کو کیسز کے طور پر نہیں لڑنا چاہتے, آپ ان کو سیاسی طور پر لڑ رہے ہیں, اور انہیں سیاسی میدان میں لڑنا چاہیے, اس کے بجائے چھوٹے چھوٹے کیسز بنا رہے ہیں. تو آپ دونوں کی جو لڑائی ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. نہیں جو صاحب, ہم مجھے بتائیں, ہم کیسز کو, آپ کیا بات کریں, ہم کیسز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ عدالتی کارروائی کو ہمارا جلسہ کیسے روک سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو عوام ہے, کیونکہ جمہوریت میں عوام ہی فیصلہ ساز ہوتے ہیں. اگر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مشکل وقت میں اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو پاکستان کو مزید مشکلات میں لے کے جائیں گے. اب آپ نے فائدہ نہیں کریں گے اس ملک کا. آپ کی مہربانی آپ نے واپس لے لیا, کیونکہ عوام کے پاس سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعت جا رہی ہے. پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے چوئی صاحب, تو مارچ میں چلی جاتی ہے سیاسی جماعت. نہیں میری بات سنیں, پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو 4 صوبوں میں اور مقبول ہے. باقی یہ تو کوئی سندھو دیش بیچتا ہے, کوئی پختونخوا بیچتا ہے, کوئی جاگ پنجابی جاگ بیچتا ہے, یہ تو ہے ہی, آپ کو پتہ ہے وہ چوچو کا مربع. ان کے مقابلے میں مارچ 2022 میں یہ سیاسی جماعت الیکشن کروا دیتی نا, آپ عدم اعتماد آپ نے ہونے دیا. نہیں دیکھیں, وہ ہم نے تو اسمبلی توڑ دی تھی, وہ کورٹ نے نہیں کی. اب فروری میں کر دیتے ہیں جب آپ سے کہتے تھے. اب آپ بہت سارے سوال کر رہے ہیں, فروری میں کہہ رہے تھے, جواب دینے کا موقع کہہ رہے تھے, آپ کو مارچ میں کہہ رہے تھے. پہلی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے ادارے سوچیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کو یونائٹ رکھ سکتی ہے, یہ تو چوروں کا اکٹھ ہے نا, اور یہ
کوئی مذہب بیچتا ہے, کوئی زبان بیچتا ہے, کوئی صوبائیت بیچتا ہے, کوئی مرسوں سندھ دیسوں بیچتا ہے, کوئی جاگ پنجابی جاگ بیچتا ہے, کوئی گریٹر پختونخوا بیچتا ہے. ان کی بجائے ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والی ایک جماعت ہے, اس کو یہ اس طرح بھونڈے طریقے سے, لیکن اب اگر آپ آپ کی مرضی سے تو نہیں ہونا نا سر. جب آپ چاہیں گے آپ الیکشن کروا دیں, جب آپ کا دل نہیں کرے گا آپ اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے, جب آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لپیٹ کے حکومت بنا لیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اب نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, یہاں پر اب نیوٹرل ہونا چاہیے, سارے فیصلے آپ کریں گے سر. اچھا اب آپ مجھے باری باری اتنے سوال کیے, اتنا کا جواب دینے دیا کریں نا. آپ مجھے سوال کر کے پھر واپس دیکھیں. پہلی بات ہی چوہے صاحب یہ کہ ہم الیکشن کیوں چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں. آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے کہتے تھے بہت مہنگائی ہے, یہ آئے مہنگائی ختم کرنے کے لیے. آپ نے کہا تھا معیشت جو ہے اس کی چوہے صاحب مجھے بات کرنے دینا. 10 روپے لیٹر پیٹرول کم کر دیا ہے. سنیں آپ مجھے کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ مہنگائی تو کم ہوگی. سنیں نا, آپ جواب دینے دیں. معیشت کے حالات دگرگوں ہیں. آج آپ بتائیں کہ معیشت کے جتنے اشاریے ہیں وہ سارے جب ہم فروری سے برے ہیں یا اچھے ہیں؟ برے. مہنگائی زیادہ ہے یا کم ہے؟ ڈالر جو تھا ہمارے دور میں 178 کا تھا, آج 240-50 کا بھی نہیں مل رہا. تو کیا معیشت انہوں نے سنبھالی؟ نہیں. کیا انسانی حقوق انسانی حقوق آج پورے پاکستان میں انسانی حقوق تباہ ہو گئے, میڈیا کی آزادی تباہ ہو گئی, معیشت تباہ ہو گئی. آپ مجھے مارچ میں جو معیشت تھی وہ آج نہیں ہے سر. مہنگائی بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بھائی چودھری صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہمارے دور میں پیٹرول $178 تھا, تو آپ کو ملا کتنے میں؟ 123 روپے ملا. آپ نے 178 روپے پہنچا دیا. آپ تو نیچے کرنے آئے تھے بھائی, سونے نا آپ نیچے کرنے آئے تھے. مہنگائی 12 تھی, اب تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی آپ کے دور میں, اور آپ اس کو کانفیڈنٹلی بیٹھے. 24% کوئی نہیں. 24% میں بولوں. دیکھیں یہ اپنی جو اعداد و شمار ہے, شماریہ جسے کہتے ہیں, وہ آج کی شماریہ اپنی حکومت کی آخری دن سے ملا رہے ہیں. آپ نے اگر شمار کرنا ہو تو ہمارے 7 مہینے سے نہ ملاؤ, پچھلے 3.5 حکومت کا پچھلے بھائی آپ ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے نا. 7 مہینے اس سے آگے لے گئے ہیں سر. وہ بات ان کی ٹھیک ہے, جو ٹھیک ہے. اگر اس طرح یہ بیچ میں بولتا رہے گا پھر میں یہ نہیں سے بات کروں, پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. اب سر میں ایک مجھے جملہ سن لیں میرے بھائی. ہماری حکومت چل رہی تھی, آپ نے پیسے دے کے ایم این ایز ایم پی اس لیے خریدے تھے کہ آپ مہنگائی کم کریں گے. اب آپ کی مہنگائی ریکارڈ ہے, اس بات کا جواب دیں. بولے آپ جواب دیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کی قسم جو آپ کو لوگ سن رہے ہیں وہ بیوقوف نہیں بن رہے بلکہ ہنس رہے ہوں گے. وہ بھائی کیا آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ ایک پروجیکٹ بتاؤ جو آپ نے کیا. دوبارہ وہی جواب. کیوں وہی جواب؟ بھائی مجھے 8 مہینے کا جواب دیں کہ یہاں کافی اغوا ہو رہے ہیں, ایک سیاستدانوں کو آپ ان کے کپڑے اتار رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا؟ بٹھا دے, آپ ان کو ادھر بٹھا دیں. اب آپ نے خود سوال اٹھایا تو جواب تو دیں. جواب دیں. آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ آپ میری بات نہ کریں. 8 مہینے اس ملک کو تباہ کیا, اس کا جواب دیں. جواب دیں. چلیں مدخل صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, ملک سری لنکا بن جائے گا. اس کے لیے تو عملی طور پہ آپ نے اقدامات کیے. آپ کی چوری, آپ کی غداروں کی ٹیپ آ گیا ہے سامنے, جو آپ نے آئی ایم ایف کو سبوتاج کرنے کے نمبر 1 آپ کو 8 مہینے کی بات. سوال آپ سے کیا. اچھا سن لینے, میں آپ کی جواب کو نہیں دے رہے, میں اینکر کو جواب دوں. اب آپ نہ کریں نا اس طرح. بات سنیں, بات یہ ہے جو کچھ انہوں نے 3 صاحب نے کہا تھا اس کا نقصان نہیں ہوا پاکستان کو, لیکن جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر دیا اس کا نقصان ہوا. آپ نہ بولے, مجھے بولنے تو دینا. یہ اپنی 3.5 سال کی حکومت کا حساب دینے کے بجائے ہمارے 7 مہینے کا حساب مانگ رہے. جب یہ 7 مہینے کا آپ نے 3.5 سال میں جو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا, اس کے حساب سے کروڑوں روپے کے, میں اس کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں, اسپیشل کمیٹی کو, کروڑوں روپے کے پی ٹی ڈی سی جو ہے نا ان کی پراپرٹی لے لیے اور ملازمین در پدر کے ٹرمینیٹ کر چکے ہیں. یہ بہت سارے جواب ہیں. اچھا سن لینا, اگر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تو 1.5 سال اور ہونے دیتے یار مدخل صاحب. اچھا آگے کیوں جلدی تھی اتنی آپ؟ اچھا سن لیں میری بات. دوسری بات یہ, ابھی پیٹرول سستا ہو گیا آج, ٹھیک ہے, 10 روپے لیٹر, اور اچھی بات, اور بھی ہوں گے نا. بھائی صاحب خوش ہیں صاحب $110 سے ادھر 70 پہ آ گیا ہے.
ये कोई रिलीफ नहीं है। अब ऐसा देखें, आज इन्होंने अच्छा फैसला किया। ये चौधरी साहब क्या फैसला किया? ये 30% नहीं ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। आप इनसे सवाल करें, अच्छा मैं खामोश कोई तरीका तो नहीं है ना यार। आप बोलें। ये कोई टॉक शो है या कोई पंचायत का? आप फौरन नाराज बात ये ना, मैं कुछ चौरापन नहीं करना चाह रहा हूं, जो आप अपनी सवाल के जवाब अपनी बारी पे दो। दूसरी बात ये कि ये शख्स, मैं वही फिर कर रहा हूं कि 7 महीने जिस तरह इस मुल्क की मईशत के साथ उसने खेला है 3.5 साल में, और फिर ये 7 महीने में, और रोज ये जो अदारों को गालियां दे रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया भर में रिस्वा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं क्या आप सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा मैं भी तो बैठा हूं ना, मुझे बताएं, मुझे ब्रेक लेने दें। सवाल का जवाब आप लें। आप वो आप चाहते हैं आपकी मर्जी का जवाब, आपकी मर्जी का जवाब कर रहे हो ना भाई। आप क्यों कर रहे हो? इस मुल्क आप क्यों कर रहे हो? का एमएनए हूं आप इस मुल्क के, अच्छा एमएनए वो ठीक है ना? नहीं वो ये मैंने मुस्ताफी एमएनए तो यहाँ पे इमरात ले रहे, पार्लियामेंट लाजिस के मजे लूट रहे सारे इनके मैंने। तो ये इनकी देखो, इनकी दिल की बात जुबान पे आ गई ना पूरा। अच्छा वैसे तनख्वाह ले रहे हो? नहीं वैसे मैं आपको सारे मराद ले रहे, पार्लियामेंट लाजिस में एक एमएनए का घर दिखा दूं। इनका नहीं इनका ये तो यहीं का रहने वाला है, तनख्वाह पीढ़ी का से नहीं मिली ना। उनको। इनके सारे एमएनए मेरे आसपास उड़े रहते हैं सारे, अभी भी मुझे ब्रेक लेना है। पहले आप जवाब सुन ब्रेक लें। लें। वैसे बात यह है कि आपने कोई सवाल का सीरियस जवाब नहीं लिया। कोई पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हम थे, 10 अप्रैल 2022 के बाद 1 रुपए का टीएडीए और 1 रुपए की तनख्वाह नहीं मिली। और पार्लियामेंट लॉजिस के कमरे भी आपके पास। पार्लियामेंट लॉजिस, अगर सुनिए, पार्लियामेंट लॉजिस की बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया आपके मैंने ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोले जाओ स्पीकर से बात करो, नहीं रह रहे, मेरे बराबर में रह रहे, मेरे सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो शाह साहब की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इनके। मैं जवाब, जहां तक ब्लू पासपोर्ट्स हैं, जहां तक आपके पार्लियामेंट लॉजेज हैं, नए एमएनए आएंगे तो पुराने निकल जाएंगे। आप हमें फारिग क्यों नहीं कर रहे? फारिग करें ना। आप चले छोड़ दें, कमरे क्यों रखे हुए हैं? कमरे छोड़ दिए होंगे लोगों ने। मैं ये कह रहा हूं आपके लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया, मैंने निकाला जाए, आप मैंने निकाला जाए। आप इसलिए नहीं ले रहे, आपको दी नहीं जा रही, और जो चीजें आपको सरेंडर करनी चाहिए वो आपने की रखी आप इतना बड़ा टॉक शो करते हैं, इतना बड़े एंकर हैं, पाकिस्तान को ये डुबो रहे हैं, आपको लॉजेस की फिक्र पड़ी है। वो सब लॉजेस तो छोड़े, 15 लॉजेस अगर किसी के पास हैं, मुल्क उन्होंने डुबो दिया, वो बात नहीं कर रहे। सर मुल्क को एक साइड पे रखें, लॉजेस हैं वो तो छोड़ो। का बच्चा खाने पे मजबूर हो गया, उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, और आप कर रहे हैं, आपको इमरान खान का नौशा खाना याद आ रहा है। मराद नहीं छोड़ रहे, मराद ले रहे, क्योंकि 2000 रुपए किराया नहीं दे सकते, होटल के किराया नहीं दे सकते। लॉजेस तो छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे। 2000 रुपए पर नाइट खर्चा इसमें होटल के नहीं दे सकते। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कितनी पैटी बातें हम कर रहे हैं। पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पैटी बातें आप कर रहे हैं कि आपने लॉजेस होल्ड किए हुए हैं। जब आप कह रहे हैं कि हम मुस्ताफी हैं, अभी तो उसमें बिजली का बिल गवर्नमेंट दे रही है, गैस का बिल गवर्नमेंट दे रही है, पानी का बिल जो है ना वो गवर्नमेंट दे रही है सारी। और उसकी सस्ता खाना खा रहे हैं कैंटीन से। एक मिनट, अब आप सुन लें, आप भी इधर गलत हैं। अगर किसी ने लॉज रखा हुआ है तो उसका बिजली का बिल वो देता है, गैस का बिल वो देता है, टेलीफोन का बिल वो देता है, और उस बंदे के नाम पे आता है, या आप अपनी खबर ठीक कर लें। ठीक हो गया, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अभाई साहब ये फरमाइएगा सर, अभी देखे पाकिस्तान के माशी हालात वाकई खराब, अभी तक वो बोल रहे थे और बेइंतहा खतरनाक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आपके से सवाल ये है कि अगर असम्बलियां टूटेंगी तो क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्योंकि IMF का जो पैकेज है फौरी तौर पर सस्पेंड हो जाएगा जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, और इलेक्शन पे नए अखराजात पे आएंगे, नई कंफ्यूजन, नया क्यास। तो ये आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान इनसे चोरों से तो ठीक नहीं हो सकता, तो फैसला हो गया ना शहबाज शरीफ से। आप मुझे ये बताएं, जिस मुल्क का आज का वजीर खजाना 4 महीने पहले वाले वजीर खजाना को गलत, और 4 महीने पहले वाला अब वाले को गलत। आपके तीनों वजीर खजाना, आप मुझे बात करने देना। चारों वजीर खजाना मईशत डूब रही है, मईशत चलाने वाले इसी हुकूमत के एक दूसरे को गलत कर रहे हैं। सर असद उमर को हफीज शेख साहब बुरा कहते रहे, हफीज शेख साहब को हमाद अजहर साहब बुरा कहते रहे, शौकत तरीन साहब आके इन तीनों को बुरा करा। लेकिन इन तीनों ने मईशत को 0 से उठाया और 6% पे, लेकिन ये इन चोरों ने 6 से 0 पे ले आए। आप मुझे बताएं, उनको तनकीद करें, इनको करें। 6% की ग्रोथ, 5.7 की ग्रोथ आज 0 हो गई है। आपको ये बात समझ आ रही है? 4 खिलाड़ी ओपनिंग ओपनिंग बैट्समैन, बिल्कुल यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अब दूसरी बात जो आपका सवाल था, इस पाकिस्तान को डूबने दें या पाकिस्तान को बचाएं? पाकिस्तान का 60% पंजाब है
وہ میرا خیال ہے 15% کے پی کے ہے، میرا خیال ہے زیادہ ہوگا. 70 سے 80% پاکستان میں اگر الیکشن ہو کے 5 سال کی سٹیبل گورنمنٹ آتی ہے تو جو بزنس مین ہے، جو پالیسی بنتی ہے، ان کو پتا یہ پالیسی 5 سال رہے گی. چوروں کی حکومت ہے، مجھے بتائیں ان کی تو حکومت مہینے 2 مہینے کی ہے، کوئی بزنس کمیونٹی ان پہ ٹرسٹ نہیں کری. ان سے پوچھیں شہباز شریف نے کیا کیا ہے، کیا حاصل کیا ہے، بلاول نے دوروں سے کیا حاصل کیا ہے، کسی ملک سے کوئی پیسہ ملا ہے؟ بتائیں. آپ بولیں بتائیں. اب میں بولوں اجازت؟ جی بولیں. دیکھیں یہ چور چور کہہ رہے ہیں، پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ سرٹیفائڈ چور ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. میرے قائدین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے چوروں کا، ان کے خلاف آیا ہے چیئرمین کے. دوسری بات یہ کرے پاکستان FATF سے پاکستان کا نام کس نے نکالا؟ بلاول بھٹو زرداری نے. بلاول بھٹو نے مخالفت کی تھی بھائی. چپ کرے ان کی حکومت میں حکومت کیا ہو جب فیٹف کا کیس بنا یہ تو سارے بائیکاٹ کر کے تھے. اچھا سن لے. نمبر 1 بات CPEC نے بند کیا، میرے چیئرمین نے سٹارٹ کرا ہے. کیا بند کرنے کا ثبوت ہے؟ سنیں بھائی یار بند تو تھا ویسے. کیا بند تھا مجھے بتا دیں، کوئی ڈاکومنٹ بتا دیں، کوئی بیان. ڈاکومنٹ کیا آج قسم اٹھائی بات نہیں کرنے دیں گے. میں CPEC کمیٹی کا کون سی سڑک بنی بتائیں. مجھے بتا دیں شور مچائیں گے تو آپ اپنے میرا ٹائم آپ کو پتہ ہی نہیں CPEC میں تھا کیا. میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا کیا تھا مجھے سن لینا. ML1 تھا، وہ چل رہا تھا. دعوے جی تھا، یار بات کر بن گیا بھائی. نہیں میری بات سنیں. دعوے جی تھا وہ بن رہا ہے. رشک کئی جو تھا آپ کا وہ کیا اپنا انڈسٹریل زون، اس پہ کام ہو رہا تھا. یہ جو آپ کا حقلہ DI خان روڈ کی ہو رہی ہے، سنیں آپ سنیں، آپ مذاق اڑائیں گے نا. مجھے بتا دیں ڈیم کی کھدائی شروع کی ہے، ڈیم تو نہیں بنایا نا. سنیں نا، اس کا کروڑ ڈیم کا پروجیکٹ تھا، وہ کمپلیٹ ہوا. یہ بالکل جھوٹ ہے. میں جاوید چودھری کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے CPEC کے رکنے کی کوئی مثال دے دیں. آپ مجھے بات بتاؤ، آپ نے $26,000 قرض لیا ہے، ایک پروجیکٹ بتاؤ. آپ مجھے CPEC کے کسی منصوبے کا بتائیں کون سا منصوبہ رکا، میں جواب دیتا ہوں. میں CPEC کی کمیٹی میں 3.5 سال رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مجھے سوال کریں، ایسے ہی ہم لگے. میں جواب دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کون سا. سب سے پہلے ابھی پرائم منسٹر نے پرسوں افتتاح کیا سکر حیدرآباد کا. وہ پہلے سے بھائی چل رہا ہے. سکر حیدرآباد موٹر وے چل رہا ہے، حقلہ DI خان چل رہا ہے، آپ کا جو ناردرن پورا روٹ چل رہا ہے، آپ کا دعوے آپ کا K4 چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کا ML1 چل رہا ہے، اس کے اندر. خدا کا واسطہ کدھر چل رہا ہے بھائی؟ نہیں وہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے نا. اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، میں شہر کا رہنے والا ہوں کراچی کا، مجھے نہیں پتہ ان کو پتہ. یہ جھوٹ ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے. مجھے کاغذ دکھا. دیکھیں جو پہلے کاغذ دکھائے ان پہ کون سے یقین کریں. آپ مجھے بتائیں نا، کاغذ دکھائیں نا. نہیں ایک بات آپ جھوٹی کیوں کر رہے دونوں کہ ML1 کہ CPEC رک گیا تھا. اچھا ٹھیک یہ مندوخیل صاحب فرمائیے. اگر یہ بند نہیں ہوتا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پرسوں افتتاح کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 بات وہ یہ کہتے ہیں افتتاح پہ افتتاح کر دیا انہوں نے. اچھا تو اس نے کون سے کیا بتایا؟ افتتاح کی انہوں نے؟ نہیں وہ کوئی ڈاکومنٹس بن رہے تھے. اچھا بن رہے تھے، ٹھیک ہے. 128 ارب روپے K4 منصوبے کے لیے میرے چیئرمین نے اور خورشید شاہ صاحب نے دیے. ٹھیک ہے، اگر پہلے سے ہوتا تو یہ پیسے کیوں نہ لے. 50 ارب روپے K5 منصوبے کے لیے جو اب ڈیم سے میرے حلقے سے ہوتا کلفٹن جا رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہماری حکومت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ سعودی عرب نے جو $3 ارب دیے تھے ان کو کھڑے اس کو بولو واپس کر دو. تعلقات کتنی بگڑے ہوئے تھے، ہمیں وہ پیسے بھی ایکسٹینشن مل گئے، مزید بھی دے رہے ہیں. $30 ارب کے مزید معاہدے ہو گئے. ٹھیک ہے، چائنا اور دوسرے ملک کے ساتھ. یہ ہمارے دور بھی ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ GSP پلس 2023 میں ایکسپائر ہو رہا ہے. یہ اکنامسٹ ہے، میں وکیل ہوں، بتا رہا ہوں. اس میں پاکستان کو $16,000 ارب کی سبسڈی مل رہی ہے. یہ کارخانے جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں. میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں، وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے مندوخیل صاحب کہ جتنے سیاسی مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ آپ مذاکرات کریں بیٹھ کے ان کے ساتھ تاکہ ملک چلے. اور اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو ملک اس طرح کنفیوژن میں قیاس میں رہے گا جس کا نقصان اس ملک کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا. تو ملتے کیوں نہیں ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی جمہوری پارٹی کی حیثیت سے ہم نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا. پرانی باتیں ہو جائے گی، میں روز ریپیٹ کرتا ہوں. یہی ہم نے مذاکرات کی بات کی، اس نے بولے چور ہے، ڈاکو ہے، نارو مانگ رہے، یہی بات کی ہے. اس کے بعد 26 نومبر سے پہلے جس طرح وہ یلغار کرنے کی کوشش کر رہے تھے
وہ سارے پتے اس کے ختم ہو چکے ہیں, سارے کارتوس اس کے چل چکے ہیں, اب ان کی پلے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پرابلم بڑھے گا بہت زیادہ. پھر کیا بڑھے گا, ہم دوبارہ الیکشن کرا دیں گے. بہت ہے, 2 صوبے ان کے پاس, ان کے پاس 2 صوبے آدھے بھی نہیں رہیں گے. ذرا کرا کے دکھائے نا. پہلے بھی یہ الیکشن کروائیں گے, پہلے بھی اس کے ہمارے 25 ووٹ نہیں گنے گئے پنجاب میں, ان کی حکومت مل گئی. تو آپ ان دونوں صوبوں میں الیکشن کروا دیں گے, آپ کرا دیں گے. اور جو آپ کے سندھ سے نکل جائیں گے, ہم ایک ساتھ نہیں کرائیں گے. اس وجہ سے کیا مطلب کہ اس وقت سندھ کے بلدیاتی الیکشن بھی 2 پارٹ میں ہو رہے ہیں. تو سندھ میں بلوچستان کے 3 پارٹ میں ہوئے, سندھ میں پختونخوا کے 2 پارٹ میں ہوئے. سندھ میں ضمنی الیکشن نہیں کروائیں گے آپ, کیونکہ وہاں سندھ سے بھی جائیں گے ان کے لوگ. تو کب جائیں گے, میں تو دعا کر رہا ہوں. جا رہے ہیں ابھی, آج کمٹمنٹ کر رہے ہیں نا, نہیں جائیں گے کئی اسی تنخواہ پہ. آپ کو پتا ہے بیرسٹر سیف جو ان کا ترجمان ہے, اس نے بولا نہیں پہلے پنجاب کو ایسے نہیں بیوقوف بنا رہے, پنجاب نہ توڑے ہم لے جائیں گے. عمران خان کی بات پہ یقین نہیں ہے, ہمیں بالکل نہیں ہے, کیونکہ وہ یو ٹرن کا بانی ہے. وہ ابھی بات کریں گے میں ایکسپریس وے جا رہا ہوں, جائے دنیا ٹی پہنچ جائے گا. ہم تو کس بات پہ یقین کریں گے؟ پرانی مثال ان کو یقین نہیں ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ سکتے, اور دوسرا یہ کہ اسمبلیاں اگر ٹوٹ گئی تو وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کروا دیں گے. اس میں کون سی 3-4 باتیں آپ نے کی. ایک تو بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا کہ سی پیک روکا. میں نے آپ سے پوچھا, میں نے آپ کے 6 منصوبے گنائے. اچھا آپ اس طرف نہ لے کے جائیں. میں اگلی بات, دوسری بات, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں کہتے تھا چور ڈاکو, اور ہم اس لیے نہیں بات کروں گا کہ این آر او, تو این آر او چوئی صاحب قانون کی, نیب کے قانون کی تبدیلی کی شکل میں ان کو مل چکا, اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے ان کو دیا. اچھا پہلا بھی این آر او جو تھا نا مشرف کا, وہ بھی وہ غلط تھا نا, آپ کا خیال ہے وہ پہلا نہیں؟ اگر میں جو اپنی بات کروں, انہوں نے کہا این آر او ویسے غلط تھا نا. تیسری بات, سارے غلط جو لوگ تھے آپ کے اتحاد کا حصہ تھے جنہوں نے این آر او لیا تھا اس وقت. میں اگر وہ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کا جواب دے دوں. تیسری بات یہ ہے جو اسلام میں بنایا ہوا ہے وہی بول رہا ہے. مجھے بولنے دینا. یہ انہوں نے کہا کہ بلاول کا فیٹف میں کوئی رول ہے, مطلب ایک ایسے ہی ایک بونگی بات انہوں نے ماری ہے. سن لیں, اگر مجھے آپ دونوں نے بات کیا, میری باری نا, اپنے اصول پہ رہیں. جب فیٹف پہ ہم فیٹف کی ان کی لائنز کے مطابق قانون سازی کر رہے تھے, یہی انار ابانی کر, یہی پی ڈی ایم اور یہی بلاول واک آؤٹ کر گئے تھے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دیا جائے. ختم ہو رہا ہے. تو یہ فیٹف کی کوئی اپنا فیٹف کے معاملے میں لینا, فیٹف کے معاملے میں کیوں نہیں ہوا ہے؟ پہلے آپ کہ فیٹف پہ سارے قوانین جنرل باجوہ صاحب نے پورے کروائے تھے, یہ آپ نے کروائے تھے. یہ فیصلہ کر لیجئے. پہلے آپ کہتے رہے کہ فوج کر رہی ہے اس میں, اور پھر آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو پارلیمنٹ ہوئی, اس میں اس پی ڈی ایم نے بائیک آؤٹ کیا تھا. ہم نے ہمارے ووٹوں سے, میرے ووٹ سے وہ ہم نے 27 میں سے 26 ریکوائرمنٹ پوری کر دی تھی فیٹف کی. دیکھیں ہیرو وہی ہے تو جو آخری گول کرے, آخری گول بلاول صاحب نے کیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ تو اپنے میدان پہ تھے, آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.